बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 दिसंबर और दिन है जुम्मे का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो DGI-SPR की जानिब से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और आप यूं कहें कि एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुस्से से भरपूर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई। बहरहाल उनके रवैये को नामुनासिब जो रवैया है वो करार दिया जा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपसे ये शेयर करनी है कि सुहेल आफरीदी ने आज एक ऐसा इकदाम उठाया है जिसने फ्रस्ट्रेशन में मजीद जो इजाफा है जी वो कर दिया है। और ये जो चुनतखिब रिजीम है जिस पूरे बयानिए के ऊपर ये खड़ी हुई थी, इस रिजीम को एक ज़बरदस्त जो झटका है ना वो पहुंचा है। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और एक और ख़बर है कि जो 44 कांग्रेसमैन थे जिन्होंने लेटर लिखा था एक सेक्रेटरी जो हैं मार्को रूबियो, इस लेटर के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। इस लेटर के कुछ मजीद कंटेंट सामने आए हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया है और ये जो लेटर है ये कितना असर रखता है और ये क्या परेशानियां पैदा कर सकता है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो सुहेल आफरीदी साहब हैं जी, उनके हवाले से। फिर उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा जी जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि जो रवैया है अगर आप देखा जाए बतौर इदारा तो वो रवैया ज़रा नामुनासिब था। बहरहाल जी पहले तो आते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा और सुहेल आफरीदी की जानिब से KP हुकूमत ने 9 मई के 51 मुकदमात ख़त्म करने की जो मंजूरी है वो दे दी है। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की भी जो मंजूरी है वो दे दी है। तो 9 मई के 51 मुकदमात हैं जिनको ख़त्म कर दिया गया है। और ये ज़ाहिर सी बात है KP की हद तक ही है। ज़ाहिर सी बात 9 मई से रिलेटेड वाक़यात ओवरऑल पूरे मुल्क में ही हुए हैं। सज़ाएँ भी जो है वो कई हुई, लेकिन KP में जो 9 मई का एक वाक़या हुआ उसके ऊपर पहले तो सुहेल आफरीदी जब वज़ीर आला बने तो उन्होंने उस वक्त ये इकदाम उठाए थे जी कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए और इसकी तहकीकात हों और उन तहकीकात में CCTV फुटेज और दीगर जो चीज़ें हैं सारी जो इंक्वायरी है जी वो काबीना के सामने रखी जाए। तो अब ये किया गया जी कि 51 मुकदमात ख़त्म करने की मंजूरी दी गई है और वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की भी जो मंजूरी है जी वो दे दी गई है। ये कमेटी क्या करेगी, ज़ाहिर सी बात है चीज़ों को जांचेगी, CCTV फुटेज हो गई या दीगर चीज़ें वगैरह हो गई वो सामने रखी जाएंगी। और इमरान खान साहब जो हैं उनका भी यही एक मुतालबा रहा है जी कि 9 मई की जो CCTV फुटेजेस हैं वो सामने लेकर आएँ, उन फुटेजेस को आप देखें और जो जिम्मेदारान हैं उनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। तो ये पहला एक बड़ा जो इकदाम है जी वो किया गया KP हुकूमत की जानिब से। अब ये मुकदमात ख़त्म करना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हुकूमत है ख़ास तौर पर पिछले दिनों भी आपके साथ एक चीज़ मैंने शेयर की थी कि एक दावा भी सामने आया था कि हुकूमत इस वक्त चाह रही है कि 9 मई तो नहीं लेकिन अगर 4.5 मई भी मिल जाता है तो PTI की जो बाकी की जो एक लीडरशिप है जो कि अभी जिस तरह से KP में आप देखें नौजवान जो लीडरशिप सामने आई है बोल रही है तो इनको भी ख़त्म जो है वो हम कर दें। जिस तरीके से अभी आप देखें PTI की जो मेन लीडरशिप है यास्मीन राशिद वगैरह, शाह महमूद कुरैशी वगैरह, महमूद रशीद वगैरह, सेनेटर एजाज जो हैं ये सारे इस वक्त जो है वो जेलों में हैं। तो ये जो मुकदमात ख़त्म किए गए हैं अब ज़ाहिर सी बात है सारा बयानिया भी इसी चीज़ के ऊपर बनाया गया और इमरान खान साहब को भी जो कुछ कहा जाता है जी कि आपने आपके कहने के ऊपर ये हुआ, इमरान खान साहब के ऊपर भी मुकदमे हैं, तो उस बयानिए को भी एक तरह से झटका है कि यहाँ पर KP हुकूमत की जानिब से ये जो 51 मुकदमात हैं वो ही ख़त्म कर दिए गए और कहा गया जी कि पहले इसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी है जी उसकी मंजूरी हुई है, ये तहकीकात कर ले, फिर उसके बाद तहकीकात में जब चीज़ें सामने आएंगी तो ऑब्वियसली वो सामने भी रखी जाएंगी हुकूमत के भी, और फिर जो जिम्मेदारान होंगे या जो उसकी इंक्वायरी होगी उसकी भी डिटेल्स सामने आएंगी। पहली खबर तो ये होगी। दूसरे नंबर पर DGI-SPR जो हैं उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना सारी की सारी इमरान खान साहब के गिर्द जो है वो घूम रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम तो इमरान खान साहब का नहीं लिया गया लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई है जी कि अब मामलात बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और नो रिटर्न के ऊपर इस वक्त आ चुके हैं। खुलासा आपके साथ में शेयर करता हूं जी कि इसका खुलासा क्या। इसका खुलासा ये है जी कि जो दूसरी तरफ से पैगाम पहुंचाया गया है कि इमरान खान की मजीद कोई हैसियत नहीं, PTI का मजीद कोई वजूद नहीं, 9 मई के हमलों में मुलविस अफराद का मजीद कोई वजूद नहीं और पाकिस्तान में या बैरून मुल्क एंटी स्टेट बयानियाँ फैलाने वालों का मजीद कोई वजूद नहीं। इमरान खान और मुतलका मसाइल पर अब बात तक की सबसे
اب تک کی سب سے یہ جو طویل پریس کانفرنس ہے جی وہ کی گئی، اور ساری پریس کانفرنس عمران خان صاحب کی ہی اوپر تھی، اس کے علاوہ اس میں کوئی وہ ڈسکشن وغیرہ نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ عمران خان صاحب کا جو نام ہے وہ اس پریس کانفرنس کے اندر نہیں لیا گیا، ایون کہ وہ سینئر اینکر پرسن ہیں جی منصور علی خان صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ پریس کانفرنس تو آپ نے کی ہے لیکن کہیں پر عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن پریس کانفرنس سے ہم یہی ازیوم پھر کر رہے ہیں کہ یہ پھر عمران خان صاحب سے ہی ریلیٹڈ تھی۔ تو بہرحال جی ایک تو یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو ایک رویہ تھا نا، اس رویے کو ذرا نامناسب قرار دیا جا رہا ہے۔ بی بی سی کی بھی میں ایک وہ رپورٹ وغیرہ پڑھ رہا تھا، اس رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا جی کہ پریس کانفرنس تو کی گئی ہے لیکن بطور ادارہ اگر رویے کو دیکھا جائے تو رویہ نامناسب تھا، کیونکہ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری طرف عمران خان صاحب کی جانب سے لینگویج یوز کی جاتی ہے یا ان کی جانب سے جو ٹویٹس ہیں وہ سامنے آتی ہیں جہاں پر نام تک جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، لیکن اس سائڈ سے چونکہ آپ بطور ادارہ ہیں اور اس طرح سے بطور ادارہ جو ایک رویہ تھا وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کچھ بہتر جو لفظ ہیں جی وہ استعمال کیے جا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے آپ بات وغیرہ کریں لیکن الفاظ کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت نامناسب قرار دیا جا رہا ہے کچھ سینئر صحافیوں کی جانب سے بھی، اور بی بی سی میں بھی ایک رپورٹ ہے جی اس میں بھی دیکھ رہا تھا، اس میں بھی یہی جو چیزیں جی وہ لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال اس پریس کانفرنس میں ہوا کیا، کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں جی۔ ایک تو اس کے اندر اور وہ جو ایک اس میں بارکنگ ڈاگ والا کافی زیادہ ہٹ ہو رہا ہے، وہ سارا معاملہ کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے الزام عائد کیا کہ سیکیورٹی فورسز والے مساجد میں کتے باندھتے ہیں، وزیر اعلیٰ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پنجاب میں گھومتے ہیں۔ یہ حسن ایوب خان ہے جی، ان کی جانب سے یہ جو سوال ہے وہ پوچھا گیا۔ اس کے جواب میں مطلب کہا گیا جی کہ جو کتا بھونکتا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو انگلش میں انہوں نے کہا بارکنگ ڈاگز کا، لیکن چلے بات جو ہے وہ یہی تھی۔ تو ایک تو اس چیز کو نامناسب قرار دیا جا رہا ہے جی کہ محاورتاً آپ نے بالکل جو ہے وہ استعمال کیا، لیکن محاورہ کس کے اوپر استعمال کیا، وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہے، ظاہر سی بات ہے ایک پہلے وہ الیکشن جیتے اور پھر اس کے بعد ان کو اسمبلی نے ووٹ دیا اور پھر اس کے بعد جا کر وہ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ بنے۔ تو ایک تو اس چیز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی۔ پھر اس کے ساتھ ہی دیگر بھی کچھ مزید چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ ایک تو جی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اپنی ذات کا قیدی ایک شخص اور اس کا بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، یہ ڈی جی اے ایس پی آر کی جانب سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا۔ انڈائریکٹلی ظاہر سی بات نام جو ہے وہ نہیں لیا گیا۔ اچھا پھر اب اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اتنی یہ سخت پریس کانفرنس تھی، جو لینگویج یوز کی گئی، اس کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں لگ رہی، یا یہ پریس کانفرنس از خود کوئی پابندی کا ہی تو مطالبہ نہیں ہے کہ کہیں مطلب ہے کہ اس پلیٹ فارم سے بھی یہ چیز آ گئی اور اب جو ہے وہ حکومت پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے کوئی اقدامات کرے۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ اگر فوج کو یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف ریاست مخالف ہیں تو کیا فوج اب سویلین حکومت سے پارٹی پر پابندی کا مطالبہ کرے گی، یہ سوال پوچھا گیا۔ تو اس پر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ فوج ریاست کا ایک اہم ادارہ ہے اور ہمارا کام اپنا نقطۂ نظر دینا ہے، ہم اس لیے کھلے عام اس پر بات کر رہے ہیں کیونکہ فوج سے متعلق ان کی باتیں بھی کھلے عام قومی بین الاقوامی میڈیا اور سوشل میڈیا پر کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا کہ ہم اس پر کیا محسوس کرتے ہیں، ریاست ہم سے بالا تر ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ یہ کریں گے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا جی کہ ریاست اور تمام ادارے ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ریاست جو فیصلہ کرتی ہے ادارے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست فوج نہیں، حکومت ریاست ہوتی ہے، اس کے ادارے ہوتے ہیں، ہم ایک اہم لیکن صرف ایک ادارہ ہیں، ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم عوام کو آگاہ کریں کہ ریاست مخالف ہے۔ تو یہ اس سوال کے جواب میں کہا گیا جی۔ پھر جی یہ بھی سوال پوچھا گیا جی کہ پاکستان میں اب جھوٹ اور فریب کا کاروبار مزید نہیں چلے گا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس بیانیے کو چلایا جائے اور اس کی سہولت کاری کی جائے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات سیاست اس ملک کے تحفظ، ریاست اور عوام کے جان و مال اور عزت سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، ہم کہیں نہیں جا رہے، وہ کچھ بھی کریں اور وہ لوگ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ یہ بھی ڈی جی اے ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا جی۔ اچھا اس کے علاوہ مزید چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ سی ڈی ایف کے نوٹیفکیشن پر جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سیلاب تھا،
اچھا یہ جو سی ڈی ایف کے حوالے سے سب سے زیادہ خبریں تھیں نا، یہ انہی جرنلسٹ کی جانب سے سامنے آئی تھی جن کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں. مثال کے طور پر طلعت حسین ہو گئے، ابصار عالم ہو گئے، یا اسما شیرازی ہو گئیں، یا منیب فاروق ہو گئے. تو انہی سب سے زیادہ تو ابصار عالم جو ہیں ان کی جانب سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں، اور پھر اس کو بعد میں جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی کہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں. تو بہرحال یہ انہی کی، اور پھر بعد میں یہ بھی ہوا کہ ابصار عالم جو ہیں وہ اپنی خبروں کے اوپر بھی ڈٹ گئے کہ جو ان کی جانب سے خبریں دی گئی ہیں وہ بالکل درست ہیں. پھر اس کے علاوہ جی مزید عمران خان صاحب کے اوپر نام لیے بغیر جو تنقید کی گئی جی، کہ عمران خان کا نام لیے بغیر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میری پارٹی کا جو بندہ بھی نیشنل ڈیفنس سے یونیورسٹی گیا وہ غدار ہے. یہ کتنا دلچسپ ہے کہ وہ اسے میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے. اس کی منطق اچھا مطلب ہے کہ اس میں ورڈنگ پہ بھی آپ غور کریں نا، کہ یہ جو کہا گیا تم ہوتے کون ہو، یا غدار کہہ رہا ہے، تو اس کی بجائے اگر یہ ہوتا کہ کہہ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس قسم کی لینگویج کے اوپر بھی غالباً جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے کہ بطور ادارہ جو ہے وہ لینگویج کے حوالے سے یا رویے کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال جی اس کی منطق سے جائیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ سارے آئی ایس پی آر آئے ہیں آپ بھی غدار ہیں. وہ سوال کرتے ہیں کہ تم ہو کون، تمہیں کیا پریشانی ہے، یہ کس کی زبان بول رہے ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ذہنی مرض کی علامت ہے. اس نے جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کرایا تھا. جو اپنی فوج پر حملہ کروا سکتا ہے شہیدوں کی یادگاروں پر آگ لگوا سکتا ہے، اسے غدار کہنے میں کیا مسئلہ ہوگا. پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ وہ ایک مانے ہوئے غدار شیخ مجیب الرحمان سے متاثر ہے، بار بار ان کا حوالہ دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے اسے سارا علم ہے اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اس کی سیاست کی تعریف یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اقتدار میں نہیں تو آمریت ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو یہ جی پریس کانفرنس کے کچھ امپورٹنٹ پارٹس ہیں، جو چیزیں یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے جی جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں جی، جو کہ اس میں کہی گئی ہے، جو اس کی ساری ڈیٹیل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو باتیں جی وہ کی گئی ہیں، لیکن ساری کی ساری جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گردی گھوم رہی تھیں. پھر اس کے علاوہ جی ایک جو قانون ایک آیا جی کہ جو کوئی 44 جو ہیں وہ امریکی مطلب ہے کہ کانگریس مین ہیں، انہوں نے سیکرٹری مارکو روبیو جو ہیں وہ ان کو لکھے ہیں. کیا یہ جو لیٹر ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کو جو ابدا بنانے سے متعلق یہ خط لکھا گیا ہے، تو کیا اس کا کوئی جو اثر ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو اس پر بھی یہ بی بی سی کی ہی رپورٹ ہے، وہیں سے کوٹ کر کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جی. امریکی قانون سازوں کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ابدا بنانے سے متعلق خط کیا امریکی انتظامیہ پر اثر انداز ہو سکتا ہے. امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 44 ارکان کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ کے نام خط لکھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بین الاقوامی جبر کی مہم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے جی. یہ خط امریکی ہمارے نمائندگان کی ارکان پر میلا جے پال اور کریگ کاسر کی جانب سے لکھا گیا ہے، جس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ 42 ارکان کانگریس جو ہیں ان کے بھی دستخط موجود ہیں. اچھا اس میں جی عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کو جو ذکر ہے جی وہ اس کے اندر کیا گیا. پھر اس کے علاوہ جی اس کے اندر ویزا پابندیاں اور اثاثے منجمد کرنے کا بھی جو مطالبہ ہے وہ کیا گیا. ظاہر سی بات ہے اس میں مطلب ہے کہ یہ کہا گیا جی کہ امریکی حکومت سے درخواست کرتے ہیں جی، درخواست بھی کی گئی کہ ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ اقدامات کیے جائیں، ان کے ویزوں پر پابندی لگائی جائے اور اثاثے منجمد کیے جائیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور دیگر جو اس کے اندر ایشوز اٹھائے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے. اور عمران خان صاحب کا بھی اور کچھ جو صحافی ہیں ان کا بھی اس میں جو ذکر ہے جی وہ کیا گیا ہے. بہرحال مین اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا جی کہ بلز کا کبھی اثر نہیں، یہ جو بلز ہیں جی اس کا کچھ اثر بھی ہو پائے گا یا نہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی قانون سازی کی جانب سے پاکستان کی صورتحال پر ماضی میں بھی تشویشناک اظہار جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے، لیکن یہ معاملہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکا. امریکی ریاست ٹیکساس کی جو ایک یونیورسٹی ہے جی اسے وابستہ ایک پروفیسر ہیں جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ مقیم پاکستانی کمیونٹی اور ان میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ افراد عرصہ دراز سے
لابنگ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس نوعیت کے خط اور بل سامنے آتے رہتے ہیں لیکن امریکی حکومت اس معاملے پر زیادہ توجہ نہیں دیتی ہے. تو یہ جی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی, کیونکہ پہلے بھی اس قسم کی چیزیں سامنے آتی رہیں, چیزیں رپورٹ بھی ہوتی رہیں, لوگ امید بھی لگاتے رہے کہ شاید وہاں سے کوئی جو سٹیپس وغیرہ وہ اٹھائے جائیں, لیکن اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا اور اب بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اب بھی یہاں پر جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خاص جو ایکشن ہے جی وہ نہیں لیا جاتا. تو بہرحال جی آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.